जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से और पाकिस्तान से मेरे साथ हैं फरूक जमील गुज्जर। इनका छोटा सा तारफ मैं इंटरव्यू में जो आगे बढ़ेंगे अपना खुद बताएंगे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्होंने जो इस वक्त इनिशिएटिव लिया था इन हालात में, जबकि पाकिस्तान में इतनी सख्ती चल रही है, खासतौर पे पंजाब तो इनके निशाने पे है, एस्टेब्लिशमेंट पे, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके निशाने पे है। तो उन हालात में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हौसला किया, जाके शेख मरवत साहब से मिले, एक प्लान किया, एक प्रोग्राम बनाया 24 दिसंबर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब जेल में है। तो इस मौके पे मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए इनसे मैंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने बड़ी अपने मसरूफ टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। और इस मकसद ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस तरह पीटीआई काम कर रही है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फरूक। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा फरूक, पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा छोटा सा। पहले मुझे आप ना अपने बारे में बताएं, बचपन के बारे में बताएं, अपनी फैमिली अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे वो जरा बताएं। तो सियासत से पहले पहले आपका क्या रोल था, क्या लाइफ कैसे गुजर रही थी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बुजुर्गों की तरह हैं और आपकी एफर्ट्स भी नज़रों के सामने हैं हमारे। और आपने मुझे ये इज्जत बख्शी है कि मैं आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। सर मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं ज़िला जंग की सरजमीन पर पैदा हुआ हूँ और ज़िला जंग का एक अपना किरदार है तारीखी लिहाज से, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस तारीख साज ज़िले में पैदा किया। और जंग में पैदा हुआ, जंग में ही पढ़ा, और मैट्रिक के बाद मैं चला गया कॉलेजेस की तरफ। लेकिन कॉलेजेस में कुछ जो मुखालफिन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई को जारी ना कर सका। फिर मैंने इसको ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ रखा और वहाँ पर मैंने अपनी तालीम को जारी रखा। फैमिली में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब हैं, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे वालिद साहब खुद एक सियासी कारकुन रहे हैं भुट्टो दौर में, और आज वो खान साहब के फॉलोअर हैं, और उन्हीं की इजाज़त लेकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने मिशन को आगे लेकर चल रहा हूँ। और मेरी वालदा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खान की डाई हार्ट फैन है और हमेशा दुआ गो रहती है उनके लिए। बहनें हैं, भाई हैं, मौजूद हैं फैमिली में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पीटीआई से हटकर किसी जमात में होगा। और बाकी इन जो मेरी पॉलिटिकली सिचुएशन रही है या स्ट्रगल रही है, वो 2008 से मैंने होश संभाला। और होश संभालते हुए मेरी ये नजर थी कि मैं किसी ऐसे लीडर को फॉलो करूं जिसको मैं बटन दबाकर फॉलो ना करूं, जिसकी मैं जिंदगी को फॉलो करूं, जिसकी मैं दलेरी को फॉलो करूं, जिसकी मैं नजरिए को फॉलो करूं। तो मैं उस टाइम ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा होते ही हमें अशरफुल मखलूकात रखा है और हमें फरिश्तों से ऊपर रखा है, और ये सलाहियत दी है कि हम पहचाने और लोगों की पहचान करें। तो ये मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे खान साहब के साथ जोड़ा, और मैं 2008 से खान का झंडा लेकर आज तक मैं खान का झंडा अपने हाथ में मजबूती से पकड़े बैठा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात जो सर ये है कि 2008 से लेकर आज तक मैंने कोई पार्टी का ओहदा डिमांड नहीं किया। ओहदा तक मैंने डिमांड नहीं किया। मैंने लोगों को, वर्कर्स को आगे ओब्लाइज किया और उनको लेकर आया। और मैं ये समझता था कि ओहदा लेकर फिर काम करना, तो उस काम का कोई फायदा नहीं है। फायदा उस बात का है कि आप नजरिए पर काम करें और आप बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी लालच के, मफादात से बालातर होकर काम करें। तो 2008 में सर मैंने काम शुरू किया, और एक मैं चिंगची रक्षा लेकर और मोटरसाइकिल की रैली लेकर मैं देहातों में जाता होता था, गलियों में जाता होता था। और मुझे अल्लाह ने एक नेमत से बख्शा है कि मैं बोल सकता हूँ, स्टेज पावर दी मुझे। तो मैं वहां पर जाकर बुजुर्गों को बिठाकर, वो आज भी मेरे पास तस्वीर मौजूद है, कि तब्दीली फोरम मैंने बनाया था, क्योंकि हमारा एक जागीरदाना निजाम है। और मेरा एक डायलॉग भी था कि मैं वडेरों की पराडों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ, मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूँ और उसका मुरीद हूँ। और मैं उसके नजरिए की वजह से उसको अपना मुर्शद मानता हूं, क्योंकि जो उसका नजरिया है या उसकी जो फिलॉसफी है वो आज तक किसी शख्स पे हमने नहीं देखी। तो पंजाब के अंदर रहकर और फिर शऊर वाली बातें करना, तो यहाँ से समझ लगती है कि शऊर का जो समंदर है उसकी सरबराही जो है वो इमरान खान ने हमेशा की है, और हम उधर से 2-4 गिलास पी चुके हैं और बड़ा काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस नजरिए को जो मैं 2008 में लेकर निकला था, और आज उसकी मुझे पजीराई मिली। लोगों ने जंग में इस बात की गवाही दी कि जिस तरीके से मैं नजरिए को लेकर चल रहा था, वो नजरिया आज बुजुर्गों के अंदर, बहनों के अंदर, माओं के अंदर, नौजवानों के अंदर, मैं 2008 से अपनी स्पीच के जरिए मैं लोगों के अंदर दाखिल करता आया हूँ।
اور الحمدللہ مجھے اپنے کام کا بڑا فخر ہے اور بڑا مزہ ہے کہ میں نے جس لیڈر کے پیچھے کام کیا ہے اس شخص نے 27 سال اس ملک و قوم کے لیے سٹرگل کی ہے. آج وہ جیل میں ہے تو میں کسی ڈر اور خوف کے میدان میں کھیلنا پسند کرتا ہوں. میں کبھی بھی چھپ چھپا کر کھیلنا پسند نہیں کرتا. مجھے مزہ آ رہا ہے اس ڈر اور خوف کے میدان میں کھیلنے کا, کیونکہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. میں جی کسی ٹھیک کے ہے. ایمان پر نہیں بیٹھا, کسی کی مدد پر نہیں بیٹھا. جی سر. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں, ابھی ایسے سرسری سے میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی کہ ابھی جھنگ کو کوئی زیادہ ماڈرن شہر نہیں سمجھا جاتا, جیسا لاہور, اسلام آباد, کراچی ہے. تو جھنگ کے ساتھ نواحی علاقے بھی بہت سارے لگتے ہیں, آپ کا دیہات میں جانا آنا بھی ہوتا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ یہ جو رات کو جلسہ ہو رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے, کتنے بندے جو ہوں گے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو؟ سر میں آپ کو بڑا پورا اعتماد طریقے سے اور بڑی کلیئر بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جھنگ میں سے میں آپ کو یہ آپ کا جواب اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ جھنگ ایک ہے شخصیات کا شہر, کہ جہاں پر پیری فقیری ہے, جہاں پر پیسوں کا راج ہے, اور یہاں پر لوگ شخصیات کو پسند کرتے ہیں. لیکن میرے مرشد نے یہ تاریخ بدل دی, 76 سال کی تاریخ جھنگ کی بدل دی کہ لاسٹ ضمنی الیکشن یہاں پر ہوا اور ہمارے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے بڑے ویک کینڈیڈیٹ تھے, اور جو پی ڈی ایم کے 2 کینڈیڈیٹ تھے وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھی. 14 جماعتیں کھڑی تھی جنگ میں, شخصیات کھڑے تھی, بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے. اور الحمدللہ میں کوارڈینیٹر بھی تھا اس ٹائم الیکشن کمپین کا. تو 2 حلقوں میں سے ایک حلقہ جو تھا اس میں سے 33,000 کی لیڈ دی تھی جنگ نے, اور ایک حلقے میں سے 28,000 کی لیڈ دی تھی. تو یہ سر بڑا فرق ہے. اور جیسی لیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج پورا جنگ بےتاب ہے یہ ورچوئل جلسے کو دیکھنے کے لیے, اور لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے, اور میں نے اس لیے ویڈیو بھی ڈال دی. اور میں آج ساری مصروفیات ترک کر کے بیٹھا بھی اس لیے ان لوگوں کو رہنمائی کر سکوں کہ آپ یوٹیوب پر اور جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے آفیشیل چینلز ہیں وہاں پر جا کر آپ اس جلسے کو جوائن کر سکتے ہیں. بڑے لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے سر جنگ میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی جو سیناریو بنا ہوا ہے, آپ کو یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ کو کنونشن کرنا چاہیے, یہ جو ہے جلسہ یہاں پہ کرنا چاہیے ان کا پی ٹی آئی کا گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے؟ کس طرح آپ کی کیا ذہن میں آئی, آپ جب کہ اتنا ظلم ہے, جبر ہے, کوئی بندہ آواز نکالنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بندہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, یہ کیسے آپ کا جب کہ آپ کے پاس عہدہ بھی کوئی نہیں, آپ بتا رہے ہیں, تو کیسے آپ کے یہ انیشیٹو آپ کے اندر سے کیسے نکلا یہ؟ سر یہ بات اسی طرح سے ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اپنے ایمان میں رکھا ہوا ہے, اور میں ہر ٹائم اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ مضبوطی, ایمان کی مضبوطی بھی مجھے مرشد کی طرف سے ملی ہے کہ اس شخص نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ایمان رکھنا ہے تو دل سے رکھنا ہے, باتوں سے نہیں رکھنا. تو میں نے بھی اپنے مرشد کے پیچھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھا, اور اللہ نے مجھے نوازا. میرے ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی جو اجازت ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اس جلسے کی طرف میں راغب ہوا. سر میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ ڈر اور خوف کے میدان کی وجہ سے لوگ اپنا فیصلہ بدل چکے ہیں, لوگ بڑا گھبرا گئے ہیں, لوگ گھروں میں چھپ گئے ہیں, اور اگر کوئی ایک بندہ بارش کا قطرہ نہیں بنے گا تو میرا نہیں خیال لوگ نکلیں گے, کیونکہ پنجاب کے حالات اور کے پی کے حالات بڑے مختلف ہیں. یہاں پر جس طریقے سے سختی ہوتی ہے پنجاب میں کے پی کے میں اندر ایسے سختی نہیں ہوتی, کیونکہ پنجاب کے اندر اگر کسی ایک شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے باقی لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے یہ پیغام دیا ہے پنجاب کی دھرتی کو, یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب کی دھرتی جو ہے وہ دلیروں کی دھرتی ہے, اور جذبہ رکھیں, جرت رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بیچ راستے نہیں چھوڑے گا. اور پھر میرا آپ جیسے ایک دوست ہیں جی ملک فہیم صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے رسپونڈ کیا اور میری مروت صاحب سے میٹنگ کو ارینج کروایا. اور میں نے جا کر مروت صاحب کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے 24 تاریخ دی, 24 دسمبر ضلع جنگ کے حوالے سے. تو الحمدللہ سر یہ پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے کیسے ہمت دیا, حوصلہ دیا اور جرت دی, اور میں یہاں تک پہنچ گیا. اچھا, یہ آپ نے جو انیشیٹو لیا نا, میں ٹوٹلی آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, جب مجھے یہ پتا لگا نا کہ پنجاب سے کسی نے انیشیٹو لیا, میں جو نا بڑا متاثر ہوں اس بات سے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ بہت سارے بندوں کو جانتا ہوں. فیصل آباد سے میرا تعلق ہے, میں فیصل آباد میں کچھ بندوں کو جانتا ہوں جو بیچارے بھاگے ہوئے ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, ان کی چیزیں تباہ ہو گئی, اور ایسے ماحول میں انیشیٹو لینا یہ بڑے حوصلے اور جرت کی بات ہے. تو اس کے لیے آل کریڈٹ گوز ٹو یو. اللہ آپ کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پارٹی جو ہے جنگ کی میں ہم بات کریں گے, ہم دور نہیں جاتے. جنگ میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک خوف میں ہیں؟ کیا مسئلہ ان کے ساتھ کیا ایشو چل رہے ہیں؟ نہیں سر, وہ خوف میں نہیں ہے, کیونکہ میں ایک ورکر ہوں اور میں گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں. میں نے گلی محلے میں دیہاتوں میں کام کیا ہوا ہے, تو میں رگ رگ سے واقف ہوں.
मुझे इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर जंग के जो लोग हैं किसी डर और खौफ के मैदान की वजह से नहीं छुपे हुए, ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। ये अब देख रहे हैं बैठ कर के ऊंट किस करवट बैठेगा, उस साइड पर हम बैठ जाएंगे, ये इंतजार में है। और कई लोगों ने कोशिशें भी की हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं उनकी, उन्होंने कोशिशें की हैं और जमात में जाने के लिए वहां पर फिर जगह नहीं मिली, क्योंकि नून लीग का एक सेटअप जंग में मौजूद है, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ गया, तो जिसकी वजह से इन लोगों को वहां पर स्पेस नहीं मिली। तो अब ये बैठे हैं कि जैसे ही कोई ऐसा सिनेरियो आएगा कि हमें आसानी होगी किसी जमात की तरफ जाने के लिए, तो ये उधर चले जाएंगे। ये लोग नजरिए पर नहीं है। मैं ये बड़ा खुला पैगाम देना चाहता हूं आपकी वसादत से, आपके चैनल से लोगों को, कि हमें चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोगों को अब रद्द करना पड़ेगा, मुस्तरद करना पड़ेगा। हमें लेकर आना पड़ेगा नजरिए के लोगों को। अगर आप नजरिए वाले लोगों को लेकर आएंगे तो मेरी एक बात याद रखे, जो हकीकी आजादी खान साहब दिलवाना चाहते हैं इस मुल्क को, इस कौम को, वो तभी आएगी जब नजरिए वाले लोग आएंगे। अगर आप चढ़ते सूरज वाले लोगों को साथ रखेंगे तो वो नजरिए पर काम नहीं करेंगे, और जब तक नजरिए पर काम नहीं होगा तब तक कोई हकीकी तौर पर हम आजाद नहीं हो सकते। तो मेरी ये एक एज अ वर्कर, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि आप अपनी बात रखा करें सामने। खान साहब ने हमें परवरिश दी है और हमें लीडर बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं। अब हम भी उसी कोशिश में हैं कि खान साहब की ये जो ख्वाहिशात थी उसको बालातर रखते हुए हम काम करें। तो हम काम कर रहे हैं, कोई लीडरशिप आए ना आए इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग की अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंग की अवाम को लोगों ने, अल्लाह ताला की जात के बाद इमरान खान ने बड़ा शऊर दे दिया है और लोग बड़े बेताब हैं। मरवत साहब ने, जब मैंने ये वीडियो लगाई तो लोग बड़े बेताबी के साथ मेरे साथ लोगों ने राब्ता किया, माओ बहनों ने राब्ता किया। और आपने देखना था कि जंग पहला जिला होगा पंजाब के अंदर से जहां पर हमारी माए बहनें भी शिरकत करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने मुर्शद की तरह किसी डर और खौफ के मैदान की वजह से अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूं और मैं 24 दिसंबर का कन्वेंशन पूरे धड़ल्ले के साथ करूंगा और दमादम मस्त कलंदर मैं सरजमीन जंग में जरूर करके रहूंगा। ये अल्लाह ताला आपको अपने हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको ये एक कामयाब करने की तौफीक दे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अभी जो मेन लीडरशिप जंग की बात है ना, तो आपका मैसेज ऊपर तक गया है? ऊपर के जो लीडरशिप है, जो आमतौर पर जूम पे बैठे होते हैं सारे के सारे, अभी तो पता नहीं क्या बनेगा। मेरी जाती अगर मैं राय हो तो मैं ये समझ रहा हूँ कि प्रेशराइज करना चाहिए उनको कि ये जो जूम से ना, अब यहाँ से मैसेज अगर बाहर निकल से कम से कम मैसेज तो दे सकते हैं। तो उसके बारे में है कोई राब्ता आपका किसी के साथ? सर मेरा राब्ता तो ऐसे समझ लें कि एक अनडायरेक्टली मेरा राब्ता है, डायरेक्टली नहीं है। मैं लोगों को पैगाम जितना दे सकता हूं सोशल मीडिया के थ्रू और जिन लोगों के थ्रू, मैंने वो देने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन सर मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आपके देखने वालों को भी। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर 65 से 70% मिडिल क्लास तबका है और 25 से 30% जो है वो एलीट क्लास तबका है। और एलीट क्लास वो तबका है जो, अगर आप पीटीआई में बैठे हैं, आप एमएनए, और मैं भी एलीट क्लास हूं, आप भी एलीट क्लास हैं, और मैं पीपल पार्टी में बैठा हूं, अगर आपके साथ कोई मसला बन जाता है तो एलीट क्लास एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का ये मसला आ जाता है कि मिडिल क्लास के पास इतना सरमाया नहीं होता, इतनी जागीरें नहीं होती कि उनको बेचकर वो इधर आकर अपनी हिकमत अमली तैयार कर सके, जिसकी वजह से इनको मुस्तरद किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं वो शख्स हूं जिसकी परवरिश में मैंने जिंदगी गुजारी है। मुझे इग्नोरेंस के बावजूद लड़ना आता है। मुझे जितना लोगों ने इग्नोर किया मैं उसी जज्बे के साथ लगा रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि ये जूम में जो लोग बैठे हैं मैं इनको समझा सकूं कि ला इलाहा का फलसफा जो इमरान खान ने हमें समझाया है, उसका मतलब ये नहीं था कि इस डर और खौफ के मैदान में आपने अपने बच्चों को लेना है और पिकनिक पर निकल जाना है। मैं इसको पिकनिक ही समझूंगा। अगर एमएनए एमपीए अपने किसी काम के लिए एक दूसरे के साथ राब्ते कर सकते हैं और लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, तो मुल्क और नजरिए के लिए लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों नहीं ये लोगों को पैगाम दे सके कि भाई निकलें बाहर, हमें निकलना पड़ेगा। एक एमएनए, एक एमपीए अगर 500 बंदे का भी इंतजाम करता और मेरे जैसे एक अदना से वर्कर को 500 बंदे का कहते तो मैं भी लेकर निकलता, फिर हमारी माए बहनें भी निकलती, वुकला हजरात भी निकलते। लेकिन सर माजरत के साथ इन्होंने जो मफादात की सियासत की है और जिन्होंने ये पैसा कमाया, वो पैसा मेरे ऊपर और आपके ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर कभी नहीं लगाएंगे। ये अपने ऊपर ही लगाएंगे और अपने बच्चों के लिए अपनी जायदादें बनाएंगे, वो पाकिस्तान में हो या लंदन में हो। तो हमें जमहूरियत इसी चीज का नाम है कि अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए गलत लोगों को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन कौन सा लोग हैं। और वो काली भेड़े जिनको हम अगर आवाज उठाते थे वर्कर, तो हमें कह दिया जाता था कि भाईजान आप तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं, पार्टी पॉलिसी किधर है? किधर है वो लीडरशिप जिन्होंने पार्टी पॉलिसी नहीं बनाई? अगर फारूक जमील गुजर इनिशिएटिव ले रहा है और वो घर से बाहर निकल रहा है, उसकी घर बैठी मां बहन को तहफ्फुज देने के लिए आपने कोई टीमें बनाई?
آپ نے کوئی وکلا کو متحرک کیا, آپ نے کسی کو جذبہ دیا, آپ نے کسی کو ہمت دی؟ اگر نہیں دی تو پھر پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے, اور خان کا نظریہ بھی یہ نہیں ہے. خان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے, اور درد ہوتا ہے ان الفاظوں کو جب میں بار بار سنتا ہوں کہ اگر مجھے اس ملک کے سسٹم نے انصاف نہ دیا تو پاکستانیوں آپ نے مجھے انصاف لے کر دینا ہے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر چھپ کے گیدڑوں کی طرح, ہم کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی بحرین میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے؟ یہ ہمارا انصاف تھا, یہ ہمارا نظریہ تھا, یہ ہماری سوچ تھی, یہ ہماری دلیری تھی, یہ ہمارا جذبہ تھا؟ نہیں, میں معذرت کے ساتھ اس کو نہیں مانتا. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, نہ ٹکٹ کی لالچ ہے, نہ مجھے کوئی عہدے کی لالچ ہے. اگر 15 سال میں نے بغیر عہدے کے اس نظریات کے لیے نکال دیں تو ٹکٹ کو میں اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. میرے لیے میرے مرشد کے نظریات ہیں, اور میں اپنے مرشد کے نظریات کی پاسداری ہمیشہ سے کرتا ہے اور کرتا رہوں گا. نہیں تو آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ آپ کو کرنا چاہیے. سر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, میں نے آواز اٹھائی ہے, اور میں نے اسی لیے اپلائی کیا ہے کیونکہ سر میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو کلیئر جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس میں لوگوں کو ذرا انڈرسٹینڈ ہو. ہم ورکرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ورکر کھڑا ہوتا ہے, ورکر کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفادات لینے کے لیے آگے ہیں, یہ اپنے مفادات اٹھانے آئے ہیں. اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے, آپ سینئر ہیں, کہ اگر ایک ورکر اپنی فیملی کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنی بیوی بچوں کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنے ماں باپ کو سائڈ پر رکھ کے اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کسی جماعت کے ساتھ جانا ہے, میں نے کسی نظریے کے لیے کام کرنا ہے, دن رات کام کرنا ہے, اگر 15 سال 20 سال وہ لگاتا ہے گراؤنڈ لیول پر, اور پھر وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا, میں اس نظریے کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں, تو بھائی اگر ہم مفاد نہیں اٹھائیں گے اس نظریے کا تو وہ لوگ مفاد اٹھا گئے ہیں اور آپ کے سامنے جو کئی جماعتوں سے گھومتے گھومتے اس جماعت میں آئے, اور رجیم چینج سے لے کر ہیلی کاپٹر والے یاروں سے لے کر نیچے جاگیردار تک کے یاروں نے سب نے بے وفائی کی اور بکے یہ لوگ. یہ بکاؤ مال تھا اور انہوں نے بکنا تھا, یہ مجھے پتا تھا اس بات کا. جب 9 مئی کے واقعے سے پہلے میں زمان پارک کے اندر 4 مہینے بیٹھا رہا ہوں, دن رات میں بیٹھا رہا ہوں, اور مجھے وہاں پر پتا تھا, میں نے 28 اپریل کو یہ بات بھی کی تھی کہ جناب جو اندر خان صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بکاؤ مال ہیں, یہ وقت آنے پر بک جائیں گے, یہ نہیں کھڑے ہوں گے, ان کے اندر نظریہ نہیں ہے, اور جو آپ کے سامنے بک گئے ہیں وہ آپ کے سامنے. اور میں نے اس لیے آواز اٹھائی ہے کہ اگر میں آج آواز اٹھاتا ہوں, میرے اوپر خان صاحب اعتماد کرتے ہیں, اور ٹکٹ میں مانگتا ہوں اپنے اللہ کی ذات سے, میں کسی سے ٹکٹ نہیں مانگتا. اگر اللہ نے میری مدد کی تو میرا حلقہ جھنگ کا پی پی 126 یا 127 نہیں ہوگا. میرا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ میں ممبر بن کر میں پورے پاکستان کو اپنا حلقہ سمجھوں گا. میں پورے پاکستان میں جہاں پر لا قانونیت ہوگی, انصاف نہیں ملے گا, میرے مڈل کلاس کے ساتھ اگر ظلم ہوگا, میں پورے پاکستان میں, مجھے بس کا ڈنڈا پکڑ کر جانا پڑا, میں پورے پاکستان میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, آپ کو میرے خیال میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اور یہ کیونکہ یہ ٹکٹ کا جو مسئلہ, خیر میں آپ کے اس وقت آف دا ریکارڈ کسی آپ سے بات کر لوں گا, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ اس کے لیے آپ کو ریسورسز ہیں آپ کو کمپین چلانے کے لیے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوا اتنی ہے کمپین کی شاید ضرورت نہ پڑے, میرے امین کے پیسوں کی ضرورت نہ پڑے؟ نہیں سر, ہوا تو ایک بالکل ایک اثر انداز ہے, بہت زیادہ اثر انداز ہے. وہ جو سونامی کا لفظ تھا, اصل سونامی اب آئے گی اور آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گی سونامی آتے ہوئے. اور اس کے بعد سر الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے 14-15 سال گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے. میں لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہوں, لوگوں کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. اور رہ گی سر پیسے کی, تو الحمدللہ جس دن میرے مرشد نے مجھ پر اعتماد کر دیا تو میرا خیال ہے وہ سونامی پیسے کی بھی کوئی سنبھالنی پڑے گی. جو لوگ میرے اوپر نشاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے, لوگوں کا ساتھ ہے, اور الحمدللہ جب تک میرا والد ہے تب تک مجھے کسی کے سامنے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے والد صاحب انشاءاللہ سارا انتظام کریں گے. اچھا, پیسوں کی میں نے بات اس لیے کی کہ یہ عام سا کانسیپٹ ہے جی, جرا پیسے والا وہی الیکشن لڑ سکتا, باقی تو اور کوئی نہیں لڑ سکتا. میں نے یہ جان بوجھ کے یہ بات کی تھی, بہرحال کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ بلیو نہیں کرتا, کیونکہ میں خان صاحب کو جو میں سمجھا تھا 96 میں جب خان صاحب نے پارٹی بنائی تھی, فیصلہ آباد میں خان صاحب آئے تھے, تو خان صاحب نے اس وقت ایک اسکول ٹیچر کو نے کہا جی مجھے ٹکٹ میں لینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. خان صاحب نے کہا تھا تم ٹکٹ لو, پیسوں کو چھوڑو. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اب واپس اس طرف جا رہی ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, کہ عام آدمی عام ورکر, اب ضلع شاہ چاہیے ان کو, ایم این اے بھی ضلع شاہ چاہیے اور ایم پی اے بھی ان کو ضلع شاہ چاہیے, کیونکہ جو ملک کے حالات بن گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں سارا جو ڈر اور خوف کا جو عنصر ہے, جو لیڈرشپ میں فرسٹ ٹیئر شپ غائب ہوگی, سیکنڈ بھی غائب ہوگی, تھرڈ بھی غائب ہوگی, تو خان صاحب جو دے کے گئے تھے ان کو یہ وہ سارے کا سارا کہاں چلا گیا؟ کیونکہ خان صاحب بھی آپ نے جو ذکر کیا, خان صاحب کی ایک اسپیچ مجھے بھی یاد ہے, اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں یا مار دیا جاؤں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ نے خاموش نہیں ہونا,
تو انہوں نے ذکر کیا چاہے میں مار بھی دیا جاؤں, گرفتار بھی ہو جاؤں, تو آپ لوگوں نے خاموش نہیں بیٹھنا. اس کا کیا مطلب تھا کہ احتجاج کرنا, اپنی آواز بلند کریں. تو وہ سارا ہماری لیڈرشپ کدھر چلے گی, وہ سارا انیشیٹو کیوں کہاں چلا گیا, یہ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی ہے. میں یہاں پر آپ کو بالکل نظر ثانی کروانا چاہتا ہوں کہ پنجاب اگر لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں نا, تو یہ جاگیرداروں نے, سرمایہ داروں نے پنجاب کے لوگوں کو تھوڑی سی جگہ جو غلامی کی ہے نا, وہ انہوں نے بھی لی ہوئی ہے. انہوں نے ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنایا ہے, اور یہ چیز لوگوں کے اندر فکس کی ہوئی ہے کہ جب تک میں نہیں نکلوں گا تب تک آپ نہیں نکلیں گے, میں نکلوں گا تو پھر آپ نکلیں گے. تو یہ لوگوں کو تھوڑی سی چیز میں کلیئر کرنے کے لیے اس پر ورک کرتا رہتا ہوں, اور 14 سال سے میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو خود پر اعتماد کرنا پڑے گا, خود سے ہمت کرنی پڑے گی. اور رہ گی لیڈرشپ کی بات, سر میں اس کو ڈر اور خوف نہیں سمجھتا, میں اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھتا ہوں, اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان پر اور اس جماعت پر اس آزمائش کو لائے. اگر یہ آزمائش نہ آتی تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اپنے بندے کو, جس کو وہ آگے لانا چاہتی ہے, اس کے اوپر ڈر اور خوف کو رائج کرتی ہے کہ کیا اس میں سروائیو کر پاتا ہے یہ شخص. جو کر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. سر دیکھیں, آج آپ کی میری عمر بڑا فرق ہے, آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں, تاریخ کو آپ جانتے ہیں. آج سے پہلے بھی لوگ جماعتیں چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں جاتے رہے, آج سے پہلے بھی یہ لوگ ایک دوسرے کی وفاداریاں بدلتے رہے. تو آج یہ ڈر اور خوف کے میدان کا نام لے کر اپنی قوم کے اندر ڈر پیدا کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر رہے, یہ صرف چڑھتے سورج کے اوپر ان کا ایمان ہے. ان کا خدا بھی یہی ہے, ان کا ایمان بھی یہی ہے, ان کا کوئی رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں اسٹریٹ فارورڈ سی بات کر رہا ہوں. اگر ہوتا تو خان صاحب جو پلان دے کر گئے ہیں, وہ پلان کہاں پر ہے, ہمیں تو بتائیں کہ یہ پلان خان صاحب دے کر گئے تھے. آخر کوئی لیڈر ہے, وہ لیڈر نے کچھ نہ کچھ پلان ضرور بنائے ہوں گے, پنجاب کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے, چاروں صوبے کے حوالے سے. تو وہ ہمارے تک کس نے پہنچانے تھے؟ ہم تو کام ہے ورکر, ہم کام کر سکتے ہیں, ورک کر سکتے ہیں, لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن جو فیصلے کا اختیار ہے وہ لیڈرشپ کے پاس ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ابھی تک کہ وہ لیڈرشپ کون سی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے, اور ہمیں کون گائیڈ لائن دے گا. نہیں فاروق, میں آپ کو بتاؤں, میرے خیال میں آپ بھی لیڈر ہیں. ہر وہ بندہ لیڈر ہے جو 4-5 بندوں کے کنبے کو چلا رہا ہے, ماں باپ کو لے کر ساتھ چل رہا ہے, ان کو لیڈ کر رہا ہے, وہ میرے خیال میں تو وہ سارے لیڈر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بڑا عجیب قسم کا انہوں نے ہوا کریٹ کیا ہوا پاکستان میں کہ جی یہ طاقتور ہیں, انہوں نے جیتنا ہے, وہ جی نواز شریف گل ہو گئی ہے. اس قسم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ کس طرح دور کریں گے, وہ کتنا اثر کر رہا ہے لوگوں پہ؟ سر لوگوں پر بالکل اثر کر رہا ہے, اور یہ اثر تبھی ہوتا ہے جب مایوسی ہوتی ہے انسان کے اندر, جب رب کی ذات پر ایمان پختہ نہیں ہوتا اندر سے, تب جا کر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ فلاں بندہ ہمارا فلاں کچھ کر جائے گا, یا یہ میں کام کروں گا تو پتہ نہیں مجھے یہ کرنے دے گا کہ نہیں کرنے دے گا. بھائی کون ہوتا ہے وہ اس کو وزیر اعظم بنانے والا؟ کوئی. اگر جمہوریت یہ ہے اور ووٹ کا اختیار ہمارے پاس ہے, یہ انگوٹھا ہے ہمارا, اس انگوٹھے نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کا سربراہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس قوم کو اپنی اولاد کی طرح دیکھے. وہ حسن نواز اور مریم نواز جیسی اولادیں نہ دیکھے کہ صرف ان کے لیے برطانیہ میں جا کر جائیدادیں بنانی ہے. یہ قوم نے فیصلہ کر لی ہے, اور میرا یہ کام ہے, میری ساری زندگی مایوسی کے ساتھ نہیں بنی, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے اندر مایوسی کو بھگاؤں گا کہ آپ مایوس نہ ہو, اور یہ باتیں ڈسکس ہی نہ کریں کہ ان کی بات ہو گئی ہے. اور یہ ایک پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر لوگ چھوڑے جاتے ہیں جو باتوں کو ڈسکس کرے. جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں, اور پھر ہم جذبات ہمارے مرنا شروع ہو جاتے. تو میں آپ کی وسادت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہرگز نہ کریں کہ جناب کسی کی بات ہو گئی ہے. اگر کسی کی بات ہو گئی ہے تو اس کی بات ہوئی ہے ٹکٹ کی, کہ اس نے دوبارہ سے جہاز کی ٹکٹ لینی ہے. 50 روپے کا سٹامپ پچھلی دفعہ لیا تھا, اس دفعہ 70 روپے کا سٹامپ لے گا, اور اس کے پلیٹلیٹس آگے گر گئے تھے, اب پتہ نہیں پلیٹلیٹس کا کیا حال ہوگا, سونامی کی طرح وہ گریں گے. یہ بات اس کی ضرور ہوئی ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے گا. لیکن اگر میں مرشد کا مرید, میرے اندر ہمت رہی, تو میں اس پلان پر بھی کام کر رہا ہوں, اور اللہ نے مجھے مدد کیا. میں اس کو اس دفعہ یہ ایئرپورٹ سے 70 روپے کے سٹامپ پر نہیں جانے دوں گا. یہ میرے ملک کا بہت بڑا چور ہے, اس نے میرے غریب کا خون نچوڑا ہے, اس نے میرے غریب کے باپ کو آٹے کی لائن میں مارا ہے, اس نے میرے غریب کی ماں کی دھجیاں اڑائی ہیں آٹے کی لائن میں, اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہے. اس نے سمجھا ہے کہ یہ لوگ غلام ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے جو شعور دیا ہے, لوگ اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ چکے ہیں, خوف کے بت توڑ چکے ہیں. عوام کھڑی ہے آج عمران خان کے ساتھ, عوام کھڑی ہے, جو نیچے کھڑی ہے عوام. اگر لیڈرشپ پر بیٹھتے تو میرا خیال آج کل یہ سین نہ ہوتا. تو لہٰذا ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. یہ بات ان کی ضرور ہوئی ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے, اگر ہماری دال نہ گلی تو ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس دفعہ. اچھا, نائس ٹاکنگ ٹو یو جمیل. صرف آخر میں نا, میں جاتے جاتے آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی, لیکن مجھے صرف
دو آخر میں ایک سوال کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اوورسیز کے ساتھ اب آپ کا رابطہ ہو گیا, اب رابطے میں ہیں بہت سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کس طرح سپورٹ کریں گراؤنڈ میں؟ سر دیکھیں میں اوورسیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جماعت کی ریڑھ کی ہڈی اوورسیز ہے. اس ٹائم یہ جو سینیریو چل رہا ہے جس کے اندر اتنی بڑی بڑی مشکلات آئی اور لیڈرشپ نے میرا خیال فنڈنگ سے بھی روک دیا, اور اوورسیز کو میں جانتا ہوں وہ گھر گھر میں جا کر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. تو کس لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں, آپ ملک کو اوپر جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر جو محبت ہوتی ہے, جو حب ہے پاکستان کے لیے, وہ ہمارے سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ باہر گئے ہوتے ہیں, آپ پاکستان کو یاد کرتے ہیں, لیکن ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کی یہ حب کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نظریے میں بدلیں, اور میں اور میرے جیسے جتنے بھی ورکرز ہیں جو نظریے پر ہیں, ہم ٹکٹس پر نہیں ہیں, ہم نظریے پر ہیں. آپ لوگ مضبوط آواز ہیں, آپ لوگ اگر فنڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ فنڈ کریں نظریے کے اوپر. آپ لوگ آواز اٹھائیں اور خان صاحب کو اور لیڈرشپ کو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے پیمانہ رکھیں کہ اس مشکل وقت میں جو شخص کھڑا رہا اور اس نے آواز اٹھائی حق کی اور سچ کی, وہ نہیں ڈرا کسی چیز سے, اس نے اپنی فیملی کو بھی رسک پر لگایا, خود کو بھی رسک پر لگایا, تو اس کو آگے لے کر آنے کی کوشش ہے, وہ بکے گا نہیں, کیونکہ ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دیں, ہم کسی کو جواب دینی ہے. اگر آج میں بھی اس جماعت کو چھوڑ کر کسی اور جماعت کے پاس, اور آفرز آئی ہیں, میں آپ کو یہ الفن کہہ رہا ہوں کہ مجھے آفرز آئی ہیں, لیکن میری والدہ نے, میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا 5 مہینے سے, میری والدہ نے مجھے فون کیا کہ میرے باپ کو فون آیا ہے اور آفر آئی ہے 2 جماعتوں سے. تو میری والدہ نے کہا کہ اگر مجھے ابھی تک فاروق کا نہیں پتا کہ فاروق کیا کہے گا, لیکن میں اس کی ماں ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں وہ ہاں نہیں کرے گا اس بات میں, اور اگر وہ ہاں کرے گا تو میں والدہ ہونے کی حیثیت سے فاروق کو بھی چھوڑ دوں گی, اپنے خامد کو بھی چھوڑ دوں گی, اگر عمران خان کو چھوڑا گیا کسی مفاد کی ذات میں آ کر, مفاد کی لالچ میں آ کر. تو سر آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ہے, کیونکہ ہماری لابنگ نہیں ہوتی, ہمارے اوپر یہ جاگیردار یہاں سے نیچے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, 10-10 کروڑ 5-5 کروڑ روپیہ لیتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو ایم پی اے کا الیکشن لڑواتے ہیں, پھر انہی پیسے سے یہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں. میں آپ کو گراس روٹ لیول کی باتیں بتاؤں گا, یہاں پر بڑا بڑا یہ کام ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس سر ابھی کروڑوں روپے نہیں ہے. ہم اتنا رسک نہیں لے سکتے کہ ہم اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آج ہی کمپین میں اور ان لوگوں کے اوپر جا کر خرچ کر دیں. ہم نظریے کے والے لوگ ہیں اور اللہ پر ایمان ہے, میں اپنی ایفرٹس کر رہا ہوں. اگر آپ اوورسیز کو میری ایفرٹس اچھی لگے, میرا جذبہ دل سے لگے, میرا ایمان دل سے لگے, میری جرت اور دلیری دل سے لگے, تو میری سپورٹ کیجئے گا میرٹ کی بنیاد پر. اگر نہ لگے تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں, اب ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. مجھے صرف یہ آخر میں آخری سوال یہ ہے کہ جو 24 دسمبر کا ہے اس کے بارے میں اس کی کیا تیاری ہے, ابھی کوئی ہے فردر کیا صورتحال ہے؟ سر 24 دسمبر کے حوالے سے عوام متحرک ہے, عوام جذبے میں ہے. اب صرف اور صرف شیر افضل مروت صاحب کے اندر جانے پر یہ پابندی لگ گئی ہے کہ اب شیر افضل مروت صاحب باہر آئیں گے تو کنونشن ہوگا. میری تو سر یہ خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کی وسادت سے میں پنجاب کو لیڈ کروں, ٹھیک ہے جی, میں اس رسک کو میں شیر افضل مروت بنوں, ٹھیک ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر اگر کوئی یہ بات کرے کہ جناب یہ کوئی مفاد ہے تو بھائی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, کوئی لیڈ کرے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس خوف اور ڈر کے میدان کے اندر لیڈ کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ ذات کی مفادات کی بات نہیں ہے, یہ نظریے کی بات ہے, اور نظریے کی پاسداری کرنے کے لیے آپ کو کودنا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملتی یا گھر میں بیٹھ کر تالیاں بجا لینے سے یا کسی ویڈیو کو لائک کرنے سے نہیں ملتی, یہ میدان میں آنا پڑتا ہے, اور میں میدان سجانے کے لیے تیار ہوں. اگر پارٹی نے مجھے پنجاب میں لوگوں کے ساتھ متحرک ہونے کا کہا تو میں ضرور پہنچوں گا پنجاب کے اندر اور لوگوں کے ساتھ یہ کنونشن کروں گا. ہر طرح کا رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر مروت صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں کہ کل وہ آ جائیں گے. وکلا تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں اور وکلا کے ساتھ میری میٹنگز ڈے بائی ڈے چل رہی ہیں, اور آج میں نے پنجاب کا وکلا کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ بھی نمبر میں نے لے لی ہے, تو میں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بھی ٹائی اپ کروں گا کہ اگر مروت صاحب نہیں آتے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹس مروت صاحب نے دیے ہیں اس کو کوئی بھی شخص لیڈ کرے, وہ ڈیٹس آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے, یہ اعصابی جنگ ہے جس کو مروت صاحب نے آ کر چھیڑا. مروت صاحب ایک نام جدوجہد کا ہے اور اس جدوجہد کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے. جو ڈیٹس ہیں پنجاب میں اسی ڈیٹس میں ہمیں قلعہ ٹھوکنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم بھی پنجاب والے کسی ڈر اور خوف میں نہیں آتے. جی ٹوٹلی ایگری, جو ڈیٹے ہیں جو آپ لوگوں نے دی ہیں لوگوں کو اس کو قائم رہنا چاہیے, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ جمیل آپ کا.
میں یہاں پہ ختم کروں گا اور لوگوں کے لیے اوورسیز کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ جذبے ہیں جو گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ہیں، کیونکہ آپ کو بڑے مشہور بندے مل جائیں گے، آپ کو بڑے پیسے والے لوگ مل جائیں گے، ان کے انٹرویو مل جائیں گے، ٹی وی پہ مل جائیں گے، اسکائی پہ مل جائیں گے، لیکن گراس روٹ لیول پہ جو لوگوں کی فیلنگ ہے، جو جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں، اس کو اس کا اظہار کیا جمیل فاروق نے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جمیل آپ کا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ.